अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। पाकिस्तान के सनती शोबे को खित्ते के ममालिक से कंपेटिटिव करने के लिए मुतालबात के बाद वफाकी हुकूमत ने पिछले हफ्ते सनतों के लिए बिजली के नरखों में कमी का ऐलान किया था, जिसे इंडस्ट्री ने मजमूई तौर पर खुशाइंद करार देते हुए नरखों में मजीद कमी की ख्वाहिश का इजहार किया था और वज़ीर आज़म के ऐलान पर फौरी अमल दरामद और नए नरखों में मुस्तकिल अमल दरामद यकीनी बनाने का भी मुतालबा किया था। अहम बात यह है कि 30 जनवरी को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ऐलान से पहले सनतों के लिए बिजली का औसत नर्ख तकरीबन 13 सेंट फी यूनिट था, मगर बिजली के नर्ख में 4 रुपये 4 पैसे की कमी के बाद सनतों के लिए बिजली का औसत नर्ख तकरीबन 11.5 सेंट फी यूनिट हो जाएगा। इसके अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने व्हीलिंग चार्जेस में भी 4 रुपये की कमी का ऐलान किया है, जिसे सनतकारों ने खुशाइंद करार दिया है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या वफाकी हुकूमत बिजली के नरखों में कमी पर मुस्तकिल अमल दरामद कर सकेगी या कुछ अरसे बाद इन नरखों में दोबारा इजाफा हो सकता है। ये सवाल भी अहम है कि क्या हुकूमत ने सनतों के लिए बिजली के नरखों में कमी से पहले IMF को ऑन बोर्ड लिया था या नहीं, क्योंकि अहम बात यह है कि बैंकों से भारी कर्जे लेकर गर्दिशी कर्जे में कमी के बावजूद रवा माली साल के पहले 6 माह में तवानाई शोबे के गर्दिशी कर्जे में 75 अरब रुपए का इजाफा हो चुका है। इन तमाम मामला पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी ने। अवैस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अवैस साहब, इसमें तो कोई शक की बात नहीं कि पाकिस्तान जो है रीजनल कंट्रीज़ के मुकाबले में अगर कॉस्ट वाइज देखा जाए तो हम इतने ज़्यादा कंपेटिटिव नहीं है, खासतौर पे जब बात होती है एक्सपोर्टर्स की। अभी निकी एशिया ने कोट किया हुआ था मुख्तलिफ जो हमारे यहाँ ट्रेड बॉडीज़ हैं कि 34% पाकिस्तान महंगा है, और उसमें से एक एस्पेक्ट ये है कि हमारी जो पावर कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। अब पिछले हफ्ते ये फैसला हुआ, वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि 4 रुपये 4 पैसे जो क्रॉस सब्सिडी इंडस्ट्री को पड़ती थी वो कम करेंगे, जिससे व्हीलिंग चार्जेस जो है वो भी 4 रुपये कम होंगे। इसके अलावा दीगर भी इकदाम दिए गए जो कि ऑब्वियसली आपके शोबे से ताल्लुक नहीं रखते। तो यानी कि ये कहा जा सकता है कि 13 साढ़े 13 सेंट से अब बिजली की कीमत जो है वो 11 साढ़े 11 सेंट आ गई है। जी, अब आ जाएगी शहजाद भाई, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। देखिए, ये सफ़र हमने फरवरी 2024 में शुरू किया था, जब इंडस्ट्री को 18.5 सेंट की बिजली मिल रही थी 1 यूनिट। और अब ये जो क्रॉस सब्सिडी जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने मेहरबानी करके ख़त्म की है और इंडस्ट्री के लिए ग्रोथ लेके आने के लिए स्पेस ढूंढी है, इसके बाद इफ़ेक्टिवली इंडस्ट्री को 11.5 सेंट पर यूनिट की मिलेगी। तो आपने 7 सेंट पर यूनिट, इसके बावजूद कि हमारी डिमांड ग्रिड की ऊपर नहीं गई, इंडस्ट्री की भी डिमांड ऊपर नहीं गई, क्योंकि उसकी वजह से भी कीमतों के अंदर कमी आती है। हमने अपनी ही सेविंग्स करके, अपनी एफिशिएंसीज को किक इन करके, और हमने इतना लंबा सफ़र तय किया है। जो रीजनली कंपेटिटिव प्राइस है बिजली की, वो तकरीबन 9.5 से 10 सेंट है। तो इंडस्ट्री तो कहते हैं 6 से 7 सेंट है। इंडिया बांग्लादेश जो ऑपरेट कर रहे हैं, बात करती है। आप अगर बांग्लादेश, इंडिया और इन जो भी रीजनल आपकी कंट्रीज़ हैं, इंडिया में तो मुख्तलिफ स्टेट्स का मुख्तलिफ रेट्स हैं, इंडिया में एक यूनिफॉर्म रेट है ही नहीं। लेकिन इंडिया की फ़र्ज़ करें महाराष्ट्र को देख लें तो तकरीबन उनकी कुछ 9.5 से 10 सेंट के बीच में बिजली की कीमत है। तो हम लोग तकरीबन रीजनली कंपेटिटिव रेंज के अंदर आ गए। लेकिन हमारा फिर भी कोशिश होगी कि अगले साल डेढ़ के अंदर कोई फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग करके हमारा जो पावर सेक्टर का डेट है उसकी रीस्ट्रक्चरिंग करके ओवरऑल कंज्यूमर्स के लिए, सिर्फ इंडस्ट्री के लिए नहीं, ओवरऑल कंज्यूमर्स के लिए भी बिजली की कीमत को और कम करें, जो कि हमने पिछले 1.5 साल में किया है। आपकी जो सबसे जो गरीब जो तबका है जी, उसमें उसकी कीमतें बिजली के अंदर तकरीबन 45% की कमी आई है, और मुख्तलिफ स्लैब्स के अंदर किसी की 10% आई है, किसी की 16% आई है, किसी की 8% आई है। लेकिन जो मिडिल इनकम जो लेवल्स हैं, यानी 300 यूनिट से ऊपर वाले, वो भी अभी गरीब तबके के लिए अपनी बिजली को महंगा करके ख़रीद रहे हैं ताकि उनका बोझ संभाल सकें। हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि हम उस तबके को भी इंशाल्लाह इन द नियर फ्यूचर उसकी भी बिजली को एक रैशनल लेवल जब भी बिजली के टैरिफ कम करने की बात होती है, टैक्सेस कम करने की बात होती है, तो कहा जाता है हम IMF प्रोग्राम में हैं और IMF अप्रूवल के बगैर ये नहीं हो सकता। तो ये जो क्रॉस सब्सिडी आपने कम की है, जिसका तकरीबन इम्पैक्ट 100 अरब रुपए 104 अरब रुपए कहा जा रहा है आएगा, क्या IMF का नॉट हमें हासिल है, उनकी मंजूरी से किया गया है, और ये 100 अरब रुपए फिर क्या सब्सिडी से दिए जाएंगे, डायरेक्ट सब्सिडी देगी हुकूमत, कैसे इसको पूरा करेंगे? जी देखिए, इस वक्त IMF का जो है वो पूरी कॉस्ट को टैरिफ के अंदर रिफ्लेक्ट करने का एक प्रिंसिपल इन प्ले है। उसके विदिन हम किस स्लैब को कितना एडजस्ट करें, किसको ज़्यादा करें, किसको कम करें, कहाँ हम देखें कि हम 69% डिस्काउंट दे रहे हैं या 85% डिस्काउंट दे रहे हैं, उसको रैशनलाइज करें। कहाँ ये देखें
کہ 200 یونٹ سے کم والے جو صارفین ہیں ان کی تعداد میں آپ کو یہ بھی بتاؤں پچھلے تقریباً 2-3 سالوں میں 90 لاکھ سے بڑھ کے وہ 2 کروڑ 10 لاکھ پہ پہنچ گئی 200 یونٹ سے کم استعمال کرتے ہیں. کیونکہ ہم نے ایک یارڈ سٹیک رکھا ہوا ہے کہ 200 یونٹ سے کم والا غریب ہے لیکن لوگوں نے نیٹ میٹرنگ کے بغیر اپنے گھروں کے اندر کچھ لوگوں نے ہمت کی, سولر سسٹم 2-4 لگا لیے, اس کی وجہ سے ان کی بجلی کی کنزمپشن 200 یونٹ سے کم گئی. آج اب 700 یونٹ والے کو اگر دیکھیں وہ اگر 14 لاکھ روپے کا سسٹم لگاتا ہے تو وہ 200 یونٹ سے کم آ جاتا ہے. جب وہ 200 یونٹ سے کم آ جاتا ہے تو پھر وہ ایلیجیبل ہو جاتا ہے کہ اس کو 70% ڈسکاؤنٹ دیں, جو کہ اسٹیٹ اور ہمارا ملک افورڈ نہیں کر سکتا کیونکہ 700 یونٹ والا اس غریب ترین جو طبقہ ہے اس سے نہیں ہے. ہم ڈسکاؤنٹ دینا چاہتے ہیں, سولر کی وجہ سے اس کیٹیگری میں آ گیا ہے. تو وہ بھی اس کا بوجھ بھی اضافی ہمارے اوپر پڑا, اور یہ بوجھ آج 200 یونٹ سے کم جو کنزیومرز ہیں ان کا تقریباً سبسڈی ہم 450 ارب روپے کی پے کر رہے ہیں, جس میں سے 100 ارب روپے کی وہ سبسڈی انڈسٹری پے کر رہی تھی. تو ابھی ہم نے ذرا ٹیرف کو ری اسٹرکچر کر کے دیکھنا ہے, آپ کے اگلے منتھ کا جو بل ہوگا اس کے سائیکل کے اندر یہ اپیئر ہونا ہے, کیونکہ آئی ایم ایف مزید سبسڈی کے تو خلاف ہوگا, تو اس کا مطلب آپ کو ٹیرف میں ہی ایڈجسٹ کرنا پڑے گا, تو کہیں نہ کہیں 100 ارب روپے کا بوجھ کوئی اور اٹھائے گا. جی مزید جو سبسڈی ہے اس کی تو فسکل سپیس ہی ہمارے پاس نہیں ہے. صحیح ہے, لیکن ہم ریشنلائز ضرور کریں گے, جو بہت زیادہ کم قیمت پے کر رہے ہیں جو بھی ہے, مطلب پھر اس کا تو پھر بوجھ مجھے لگتا ہے یا لائف لائن کنزیومر پر آئے گا یا جو 200 یونٹ سے کم استعمال کرتے ہیں ان پر آئے گا. نہیں, اس کے اور طریقے بھی ہیں کہ آپ جو بجلی کا ریٹ ہے پر یونٹ اس کو چینج کیے بغیر, کیونکہ آپ کے ٹیرف کا سب سے بڑا حصہ ہے فکسڈ چارجز, ٹھیک ہے نا, جو کیپیسٹی چارج, لیکن ہمارے ٹیرف کے اندر کیپیسٹی چارج کا جو فکسڈ اماؤنٹ ہے وہ کل صرف تقریباً 6 سے 7% ہے, جو پچھلی دفعہ 3% تھا. تو ہماری یہ بھی کوشش ہوگی کہ ہم جو ٹیرف کا سٹرکچر ہے اس کے اندر فکسڈ اماؤنٹ کو زیادہ کر کے اور جو پر یونٹ کی کاسٹ ہے اس کو بھی ریڈیوس کریں, تاکہ اوور آل امپیکٹ آپ کا اتنا نہ ہو اور بجلی کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بھی بڑھے. انڈسٹری نے اس ڈیسیجن کو ویلکم کیا کہ ٹھیک ہے ہم 9% پر نہیں آئے جو ہماری ڈیمانڈ تھی, بٹ 11.5% از اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن. بٹ اس پہ بھی ایک خدشہ ہے ان کا کہ کیا یہ پرماننٹ ہے یا یہ دوبارہ چینج ہو جائے گا, کیونکہ اپریل میں 2025 میں جو وزیر اعظم نے کہا کہ 7 روپے کم کریں گے بجلی کی قیمت, آہستہ آہستہ انڈسٹری کا ریٹ میں نے جو خود دیکھا ہے وہ 34-35 سے پھر بڑھ کے واپس چلا گیا ان 40s. جی سر, تو کیا یہ پرماننٹ میجر ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے شہزاد بھائی, انڈسٹری کا تو جو بھی خدشہ ہو, لیکن ہم حقیقت یہ ہے کہ ہم 63 روپے سے تقریباً 46 روپے پہ تو آ چکے ہیں جی, ارسپیکٹو آف ان کے خدشات جو بھی تھے. بیچ میں ہم نے 7 روپے کا ایک ریڈکشن کی, پھر کیو ٹی ایس کی وجہ سے 1-2 روپے اوپر گئے جی, اس کے باوجود آپ جی تقریباً 63 سے 46 روپے پہ آ چکے ہیں. یہ جو ہے معاملہ, یہ جو ابھی پرائم منسٹر صاحب نے اناؤنس کیا, دس از ایلیمینیشن آف کراس سبسڈی, یعنی جو بوجھ اور کنزیومرز کا اٹھا رہی تھی انڈسٹری, جو اس کو آئیڈیلی نہیں اٹھانا چاہیے تھا, وہ اب نہیں اٹھائے گی, اینڈ دس از اے پرماننٹ فکس ٹو دی سولوشن. ٹھیک ہے, اب ذرا اس سولر میٹر والے معاملے پر آ جاتے ہیں, کیونکہ اس وقت بھی لوگ جو سولر میٹر لگانے جا رہے ہیں وہ کہتے تو ہیں کہ کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن وہ نہیں لگ رہے ہیں کیونکہ ریگولیشنز تبدیل ہونے والی ہیں, اور یہ ایک عرصے سے ڈیبیٹ چل رہی ہے, آپ سے ہم کئی مرتبہ بات کر چکے ہیں. تو نیٹ میٹرنگ کا جو پروسیس ہے وہ چینج ہونے جا رہا ہے گراس میٹرنگ یا نیٹ بلنگ میں, ذرا سمجھائیے گا کہ کیا اس کے بعد فیزیبل نہیں رہے گا ایک کنزیومر کے لیے سولر لگانا اور اس کو گرڈ پر ہی آنا پڑے گا دوبارہ؟ بہت فیزیبل رہے گا. سولر نیٹ میٹرنگ جو نئی ریگولیشنز ہم لے کے آ رہے ہیں اس کے بعد بھی پاکستان کے اندر سب سے اچھی اور پروفیٹیبل انویسٹمنٹ ہوگی, اور وہ اس لیے ہوگی, ایک تو میں آپ کو بتاؤں, اگر سولر نیٹ میٹر والا اپنی بجلی جتنی بنائے گا اگر وہ خود استعمال کر لیتا ہے اور ایکسپورٹ کچھ نہیں کرتا, تب وہ 1.5 سال میں اپنا پیسہ پورا کرے گا. نئی ریگولیشن اگر جس طرح پروپوز کی گئی ہیں اس کے مطابق آئیں, اگر وہ خود نہیں بھی استعمال کرتا اور 40% صرف استعمال کرتا ہے اور باقی سارا ایکسپورٹ بھی کرتا ہے, پھر بھی اس کا پیسہ نئی ریگولیشنز اگر امپلیمنٹ ہو جائیں تو اس کے اندر تقریباً 3.25 سے 3.5 سال میں پیسہ پورا ہوگا. اور ابھی کتنا ہوتا ہے اگر کوئی شخص 40% خود کنزیوم کرے, 60% ایکسپورٹ کرے؟ اس وقت آپ آج کل کے ریٹوں کے مطابق اگر انویسٹ کریں اور 27 روپے کا پے بیک آپ کا بائی بیک ریٹ ہو جس طرح آج کل ہے, صحیح ہے, اور آپ کی جی نیٹ میٹرنگ ہو, نیٹ بلنگ نہ ہو, صحیح ہے,
جو آج کل کے حالات ہیں. مطلب آپ کے یونٹ ٹو یونٹ کٹ آف ہو جاتے ہیں ابھی تو. اس میں آپ آج بھی 1.5 سے پونے 2 سال میں پہلا مطلب یہ دورانیہ ڈبل ہو جائے گا تقریباً. آپ کہہ رہے ہیں 1.5 پونے 2 سال سے تقریباً 3.5 سال چلا جائے گا. لیکن شہزاد بھائی آج کل آپ بینک کے انٹرسٹ ریٹس دیکھیں نا کیا ہے اس وقت. ایک فکس ڈپازٹ کے اوپر 10%, 9%. تو اس وقت اگر 3.5 سال میں ہو رہا ہوگا, صحیح ہے, آپ کو 25-28% آپ کو مل رہا ہوگا ریٹرن کا آن یور انویسٹمنٹ, تو بہت اچھی انویسٹمنٹ ہے. پھر بھی یہ ہم نے بیسیکلی اس چیز کی بحث پچھلے 8-9 مہینے سے اس لیے چھیڑی تھی, اور پورے ملک میں پراپرلی تھریش آؤٹ بھی ہوئی, ہمارے پہ الزامات بھی لگے کہ آپ پالیسی کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں. جی, پالیسیز ایوالو ہوتی ہیں وقت کے ساتھ, اور پاکستان کے اندر الحمدللہ ایک سولر ریولوشن میں سے گزر چکا ہے اور گزر رہا ہے. اب تو آپ کی بیٹری ریولوشن آنا شروع ہونے والی ہے ان the next 1 year or 2. آپ دیکھیں گے بیٹری پرولیفریشن. لیکن یہ جو نئی ریگولیشن آئیں گے یہ نئے کنزیومرز کے لیے ہوں گے یا تمام پر اپلائی کریں گے جو آلریڈی لائسنس ہولڈر ہیں؟ یہ نئے ہوں گے سر. جو کانٹریکچوئل اوبلیگیشن ہے وہ جس طرح اٹھائی ہوئی تھی وہ رہے گی, لیکن نیٹ میٹرنگ یا نیٹ بلنگ جو ہے وہ اگر نئے ریگولیشنز جس طرح ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آئیں گے, تو اس میں نیٹ میٹرنگ سے نیٹ بلنگ کے اوپر آئے گا. یعنی جو آپ جس وقت قیمت یونٹ دے رہے ہوں گے وہ آپ کو 27 روپے کے اوپر ہی آپ سے خریدے جائیں گے, لیکن جو آپ کے یونٹس ہی نیٹ آف نہیں ہوں گے. جی, اگر آپ بجلی اس وقت 46 روپے میں خرید رہے ہیں تو پھر تقریباً 20 روپے کا آپ کو امپیکٹ آئے گا. کیونکہ اور یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی جو آپ بجلی دیتے ہیں وہ 40 کی ہے, تو میں اگر 27 کی دوں تو یہ کیوں اس کو ایکولائز کیوں کیا جائے. لیکن 46 روپے کی جو بجلی ہے اس کے اندر پلانٹ کے اوپر خریدی گئی بجلی کے علاوہ نیشنل ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی پوری وائرنگ کا پورا جو نیٹ ورک ہے, ان کی تنخواہیں ہیں, ان کا جو کاسٹ آف ڈسٹریبیوشن ہے, اس کے بعد آ کے آپ کو پڑتی ہے. جو آپ انٹر کر رہے ہوتے ہیں وہ تو آپ ایک IPP کی طرح انٹر کر رہے ہیں نا, تو جو ان کی گیٹ کے اوپر قیمت ہے اس کو کمپیئر کرنا چاہیے. لیکن آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں ہمیں اپنی ریگولیشن کو ایوالو کرنا چاہیے, لیکن ہمارے یہاں تو میں پہلے بھی آپ سے بات کر چکا ہوں, ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ ایک جب آپ پالیسی بنا رہے ہوتے ہیں تو ایک ویژن کا فقدان نظر آتا ہے. ہم نے LNG کے حوالے سے دیکھا کہ اتنے سارے پاور پلانٹ لگا دیے, کول کے لگا دیے, پھر ہم نے کہا نہیں یہ تو امپورٹڈ جب ایندھن خریدتے ہیں تو ہمارا فارن ایکسچینج بھی ضائع ہوتا ہے, پھر قیمتیں بڑھ جاتی ہیں اس وجہ سے, تو ہم سولر پر آئیں گے. اب سولر کو آپ نے اتنا زیادہ پروموٹ کیا اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, تو جو امیر طبقہ تھا اس نے تو سولر لگا دیا, لیکن اب جو باقی لگانے والے ہیں ان کے لیے نئی ریگولیشن آئیں گی جو کہ اتنی زیادہ کاسٹ افیکٹو نہیں ہوں گی ایز کمپیئر ٹو دی فرسٹ ونز. میں آپ کو عرض کروں, امیر طبقے سے زیادہ غریب طبقے نے لگایا, لیکن غریب طبقہ بیچارہ جی نیٹ میٹرنگ پہ نہیں آیا, وہ بیٹری لگاتا ہے. امیر طبقہ نیٹ میٹرنگ پہ آیا. جی سارا SEC کنزیومر جو غریب طبقہ ہے اس بیچارے نے گاؤں میں مارکیٹس میں مختلف کھوکھوں کے اوپر 1-2 پلیٹیں لگا کے لگائی ہیں. آپ کے امیر جی طبقے نے 6-6.5 ہزار جی میگا واٹ نیٹ میٹرنگ پہ لگایا. آپ کے غریب طبقے نے 18-19 ہزار میگا واٹ لگایا ہے, جو اس وقت آف گریڈ بہائنڈ دا میٹر ہے. اس کی پالیسی کی چینج نہیں ہے, اس کی امپورٹ آف سولر اکوپمنٹ کے اندر کوئی چینج نہیں ہے, اس کو ڈسکریجمنٹ کوئی نہیں ہے. غریب نے 18-19 ہزار میگا واٹ لگایا ہے. آپ کا جو بیہائنڈ دا میٹر ہے وہ 18-19 ہزار میگا واٹ اس وقت ہے, جو آپ کے ٹیوب ویلز کے اوپر لگا ہوا ہے, جو آپ کے گاؤں کے اندر دکانوں میں لگا ہوا ہے. یہ سارے آف گریڈ ہیں, اگر یہ گریڈ پہ آتے تو پھر شاید آپ کے پاس اتنی کیپیسٹی نہ ہوتی. یہ لوگ تو نیٹ میٹرنگ پہ نہیں آئے, انہوں نے بیہائنڈ, جس طرح میں نے ایک 400 یونٹ والا ہے اس نے 2 اپنی پینلز لگائی, اپنی کنزمپشن کو 200 سے نیچے لے آیا. اور یہ میں آپ کو بتاؤں شہزاد بھائی, یہ بڑی سوچی سمجھی پراپر ایوولوشن آف پالیسی کہا جاتا ہے اس کو ریڈیکل اور ایریٹک پالیسی میکنگ نہیں کہتے. 2017 میں جب 1 سال کے لیے وزیر تھا, میں نے نیٹ میٹرنگ انٹروڈیوس کرائی تھی, اینڈ آئی اسٹینڈ بائی اٹ. اس نیٹ میٹرنگ کے اندر پوری دنیا میں آپ دیکھیں, نیٹ میٹرنگ سے شروع ہے, نیٹ بلنگ پہ آئے, ایوریج کاسٹ آف پاور جس طرح گریڈ کی نیچے ہوتی گئی, بائی بیک ریٹس نیچے جاتے گئے, کیلیفورنیا, جرمنی, انڈیا, برازیل, یو نیم اینی کنٹری ان دا ورلڈ. یہ کنزیومر کے لیے تو چلیں ان کو بڑا فائدہ ہوا جب 2017 میں پالیسی آئی, لیکن دوسری طرف ریاست جو ہے وہ ایک طرف پاور پلانٹ لگا رہی تھی LNG پہ, کول پہ, اور وہ چاہتے تھے کہ جب ہم اتنے پاور پلانٹ لگا رہے ہیں تو لوگ گریڈ پر آئیں, اور گریڈ پر آئیں گے تو ہی کیپیسٹی کاسٹ کم ہوگی. لیکن دوسری طرف لوگ پھر گریڈ پہ نہیں آ رہے تھے, جیسے آپ نے کہا کہ غریب اور امیر دونوں جو ہے وہ سولر پہ جا رہے تھے, تو جو گریڈ کی بجلی ہے وہ اضافی رہ گئی اور اس کی کاسٹ بھی زیادہ ہو گئی. گریڈ کی بجلی اضافی رہ جانے کے 2-3 اور بھی بہت میجر ایشوز ہیں.
آپ نے اس وقت جی ڈالر میں سارے لون لے کے یہ سسٹمز لگائے, آئی پی پیز کو لائے, آپ کا روپے کی قیمت 100 روپے تھی اور ڈالر کی قیمت آپ کی 280 300 تک گئی. آپ کی ایک دم جو جی لائبلٹی ہے دیٹ وینٹ اپ 3 ٹائمز. آپ نے ریٹرن آن ایکویٹی ان کو جی ڈالرائز انڈیکس پہ جی دینا تھا. پھر آپ کی ڈیمانڈ نیچے گئی, کووڈ آیا, اس کے بعد آپ کی اکانومی ہٹ ہوئی تھی, اس کی وجہ سے ڈیمانڈ جس ریٹ کے اوپر بڑھنی تھی اس ریٹ کے اوپر نہیں بڑھی جو انہوں نے ازیوم کیا گیا تھا. اب پہلے یہ لوگ ازیوم کرتے تھے ہماری حکومتیں 5-6 ڈیمانڈ اوپر جائے گی, جاتی اصل میں 2.8% سے اوپر ہے. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں, مزید بات کریں گے, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہے انرجی منسٹر اویس لغاری. اس میں ایک ایل این جی کا کرائسس بھی ہم نے دیکھا. ایک تو سرکولر ڈیٹ ایک عرصے سے پاور کا چلتا ہوا آ رہا تھا, اب گیس کا بھی ہے, اور اس میں ایل این جی جہاں پہ ہم دیکھتے تھے شارٹ ہوتی تھی, اب سپلائی گلٹ موجود ہے. اور اس پہ ابھی ہم نے انٹرویو کیا تھا علی پرویز ملک صاحب کو, وہ کہتے ہیں پاور منسٹری ذمہ دار ہے. ذرا سن لیجیے انہوں نے کیا کہا تھا اور پھر اس کا جواب دیجیے گا. جو بجلی کا شعبہ ہم سے 800 MMCFD لیتا تھا وہ 400 کے اوپر اپنی کھپت لے آئے, اور آگے ہمیں بتا رہا ہے کہ میں 200 MMCFD پہ چلا جاؤں گا. تو میں یہ مہنگا ایندھن 3-3.5 ہزار کا لا کے 500,000 روپے MMCFD پہ بیچ کے گردشی قرضہ نہیں بڑھانا چاہتا. کیا ہے اس ملک میں کہ 4 سال پہلے یہیں پر بیٹھ کے ہم یہ ڈیبیٹ کر رہے ہوتے تھے کہ اگر ہم 10 یا 11 لانگ ٹرم کارگوز منگا رہے ہیں وہ کم ہے, ہمیں اسپاٹ پہ منگوانا چاہیے, جو ہمارے 2 ٹرمینلز ہیں ان کی کیپیسٹی کو ہم بہتر طور پہ استعمال کریں. اسپیشلی ونٹرز میں یہ معاملہ ہوتا تھا. آج ہم سردیوں میں ہی بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ہمیں اتنے کارگوز کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے یہاں سپلائی گلٹ موجود ہے, لہٰذا ان کو ڈائیورٹ کیا جا سکے. یہ مطلب پاکستان کے ڈائنامکس چینج ہو گئے ہیں یا ہماری پلاننگ کا فقدان ہے؟ کیونکہ ہم تو پی ٹی آئی سے, انفیکٹ آپ کے لوگ آ کے یہ سوال کرتے تھے علی زیدی صاحب سے کہ 2 ٹرمینل نہیں, آپ مزید ٹرمینل لگائیں تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے ایل این جی کارگوز امپورٹ کر سکیں. بہتر اس کا جواب آپ کو اویس لغاری صاحب جو پاور کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں وہ دے سکتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیا فیصلہ ہوا یا ان کے ایسے کیا پرابلمز ہوئے کہ 800 MMCFD کی جگہ وہ 400 انہوں نے لینی شروع کر دی ہے. آج اگر وہ 800 MMCFD جس کے مطابق یہ سارا آرکیٹیکچر بنایا گیا تھا, آج اگر آپ اتنا ہی ایندھن پیٹرولیم شعبے سے ڈیمانڈ کریں تو کوئی گلٹ نہیں ہے, کوئی سرپلس نہیں ہے. 800 MMCFD سے 400 پر آ گئے, وہ کہہ رہے ہیں شاید آپ 200 پہ بھی آ جائیں گے. تو جب پاور سیکٹر نہیں خریدے گا ایل این جی تو ہمیں ڈائیورٹ ہی کرنی پڑے گی, جس میں اوبیسلی کہیں نہ کہیں نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے. تو یہ پالیسی کی طرف سے ہی نشاندہی ہے نا کہ پلاننگ کیا ہماری. ایک تو پیٹرولیم منسٹر نے جو ابھی ریسنٹلی قطر کے ساتھ اپنی ریوائز کیا ہے کانٹریکٹ, اس کے اوپر حکومت کو, پرائم منسٹر صاحب کو بھی مبارکباد ہو کہ انہوں نے ایک فکس جو ایل این جی کی اماؤنٹ آف کارگوز تھی اس کو ریڈیوس کیا ہے. اگر آج سے کئی سال پہلے 800 MMCFD کی کا خواب دکھا کے اور ایل این جی امپورٹ کی گئی تو کیا وہ بے وقوفانہ غلطی اور پاگل پن میں بھی آج کروں تاکہ پیٹرولیم منسٹر خوش ہو جائے؟ میں اپنی اگلے 10 سال کی جو ریکوائرمنٹ ہے فار دا فرسٹ ٹائم انٹیگریٹڈ انرجی جنریشن پلان جو ہے, جس کے تحت میں نے اپنی ٹرانسمیشن ایکسپینشن پلان کو اوور لے کے پہلی دفعہ ایکسرسائز کی ہے, وہ اسی لیے کی ہے کہ میں پیٹرولیم منسٹری کو اور اپنے انرجی سیکٹر کو ایگزیکٹلی بتا سکوں کہ میری اگلے 8-10 سال کے اندر گیس کی سالانہ کیا ریکوائرمنٹ ہوگی. سالانہ بھی نہیں, ماہانہ. اور میں نے پیٹرولیم منسٹر کو اور اس کا جو محکمہ ہے ان کو دونوں کو یہ ہمارے محکمے نے بڑی کلیئرلی اپنی ایل این جی کی ڈیمانڈ بتا چکے ہیں. اگر میں ان کو خوش کرنے کے لیے تاکہ ان کی گیس کے ایشوز ریزالو ہو جائیں, اگر میں آج بجلی کی قیمت جہاں میرے پاس سستا ایندھن یا سستا طریقہ ہے بجلی بنانے کا اور میں ایک مہنگے طریقے سے بناؤں تو میں بجلی کے ساتھ کیا کروں؟ تو اب ہماری کوارڈینیشن جو پیٹرولیم اور پار کی پہلے نہیں ہوا کرتی تھی جس زمانے کی, وہ بھی حیرت ہے دونوں انرجی کے انڈر آتے ہیں. 800 MMCFD کی جو بات کر رہے ہیں منسٹر صاحب, تو اب الحمدللہ بہتر کوارڈینیشن کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی ریکوائرمنٹس بڑی کلیئرلی ایئر آن ایئر ہم سال کے پہلے ہی شروع میں بتا دیتے ہیں. اور ہم نے ابھی نہیں, ہم نے 2035 تک کی جو ہماری جنریشن اور ڈیمانڈ کے مطابق جو ریکوائرمنٹس ہوں گی وہ ہم نے ان کو کنوے کر چکے ہیں. پیٹرولیم منسٹر کو خوش کرنے والی بات نہیں ہے, انہوں نے تو معاہدے کے نہیں ہے. یہ لانگ ٹرم معاہدے بھی اسی وقت ہوئے تھے جب آپ لوگ حکومت پہ تھے, نون لیگ کی حکومت تھی, بڑا اس وقت تو پراؤڈلی کہا جاتا تھا. بلکہ جیسے میں نے کہا پی ٹی آئی پہ تنقید ہوتی تھی کہ مزید ٹرمینل لگاؤ, مزید لانگ ٹرم کارگوز کے آپ ارینجمنٹ کریں. تو اگر وہ کر چکے ہوتے تو آج اس سے بھی بدتر حال ہوتا ہمارا. نہیں تو میں آج جو میری جو ڈیمانڈ ہے ایل این جی کی, اگر فیئر ڈیمانڈ اپنی نہیں بتاؤں گا اور صحیح وقت کے اوپر نہیں بتاؤں گا تب میں غلط کام کر رہا ہوں نا جی.
میں نے تو اپنی پیٹرولیم منسٹری کی خواہش کیا کہ آپ زیادہ سے زیادہ LNG پہ چلائیں پاور پلانٹ؟ نہیں، ان کی یہ خواہش نہیں ہے، وہ بیچارے جو معاہدے ہیں ان کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. صحیح ہے. وہ معاہدے آج سے 4-5 سال پہلے جب کیے گئے تھے ایک ڈیمانڈ کو کنسیڈر کرتے ہوئے، جو ڈیمانڈ نہیں آئی، سولرائزیشن ہوئی، ڈیمانڈ کم ہوئی. اب LNG کے پلانٹس نے ہمارے آج سے 4-5 سال پہلے یہی ایسٹیمیٹ تھا کہ جی 1 سال میں جی زیادہ رن ہوں گے، نہیں ہو رہے زیادہ رن. اب ہم نے ریئلسٹک جو ڈیمانڈز ہیں بڑی اس کو پراپرلی اسٹڈی کر کے ان کو اگلے 7-8 سال کی دے دی ہیں تاکہ وہ لانگ ٹرم پلاننگ کر کے اپنے کانٹریکچول اوبلیگیشنز کو اسی کے مطابق ریکٹیفائی کریں. آج ہی آپ نے اس پہ ٹویٹ بھی کیا ہوا ہے کہ وہ جو 3 کمپنیز ہیں ISCO، گیپکو، فیسکو، فیصل آباد، گجرانوالا اور اسلام آباد کی جو کمپنی ہے ڈسٹریبیوشن کمپنیز، اس کی پرائیویٹائزیشن اب پروسیس میں کتنا وقت لگ جائے گا؟ کیونکہ ایک عرصے سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں ہم یہ. شہزاد بھائی، ہم نے پرائیویٹائزیشن کمیشن کو ہر چیز تیار کر کے ہینڈ اوور کر دی ہوئی ہے. اب وہ لوگ اس کے RFPs وغیرہ بنا رہے ہیں، ایکسپریشنز آف انٹرسٹ کر رہے ہیں، اور ان کے رف ایسٹیمیٹ کے مطابق تقریباً جون یا جولائی کے مہینے تک یہ تینوں کمپنیز کی ٹرانزیکشنز مکمل ہو جائیں گی. اور اس میں ٹرکش کمپنیز کا انٹرسٹ آ رہا ہے؟ نہیں، ٹرکش مختلف پاکستانی کمپنیز بھی ہیں، ٹرکش بھی ہوں گی، میں اس سے زیادہ واقف نہیں ہوں، لیکن اوور آل گلوبل انٹرسٹ آ رہا ہے. ٹرکش کمپنی کو انہوں نے بعد اور سکھر کی پرائیویٹائزیشن کے لیے ٹرکش کنسلٹنٹ ہائر کیا ہے، اور ان کی کنسیشن اگریمنٹس کے اوپر بہت اچھا ایکسپیرینس ہے. میں سمجھتا ہوں اسے صحیح. ایک آخری سوال سرکولر ڈیٹ کے حوالے سے، کیونکہ آپ لوگوں نے کمرشل بینک سے بھی قرضہ لیا، کیپٹل انجیکشن بھی کی 780 ارب روپے کی، لیکن پھر بھی ان 6 مہینوں میں 75 ارب روپے جو ہے فلو سرکولر ڈیٹ کا بڑا ہے. اور آپ سے پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ کیا ہم پے آف تو کر رہے ہیں لیکن ہمیشہ کی طرح پھر دوبارہ سرکولر ڈیٹ میں اضافہ ہونے لگے گا تو پھر کیا کریں گے؟ نہیں شہزاد بھائی، پچھلے سال 780 ارب روپے سرکولر ڈیٹ کم ہوا ہے. جی. اس سال جو آپ کو ہر مہینے اور ہر کوارٹر جو رپورٹس ہم ٹرانسپیرنسی سے نکالتے ہیں تو پورے سال کے اندر سیزنل ویریشنز ہوتی ہیں، کسی مہینے میں بڑھتا ہے، کسی مہینے میں ریڈیوس ہوتا ہے. ٹھیک. ہم لوگ اپنے ٹارگٹ کے مطابق ہیں، اور اس سال کسی بھی صورت میں یہ سرکولر ڈیٹ میں اضافہ نہیں ہوگا. 75 ارب روپے سیزنل ہے، یہ آف ہو جائے گا. یہ اوور آل فلکچویشنز ہوتی رہتی ہیں اوپر نیچے، بٹ وی آر ویل آن آور ٹارگٹ الحمدللہ. بہت بہت شکریہ. ہمارے نقصانات کم ہو رہے ہیں ڈسکوز کے. بہت بہت شکریہ اویس لغاری صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، مزید بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. حکومت پاکستان نے فیصلہ کر لیا ہے کہ پاکستان انڈیا کے خلاف 15 فروری کو ورلڈ T20 میں اپنا میچ نہیں کھیلے گا. اور اس فیصلے کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا کرکٹ ہل کے رہ گئی ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ ICC نے اس فیصلے کو تسلیم کر لیا ہے، بلکہ ICC کوشش کر رہا ہے کہ میڈیشن کے ذریعے پاکستان کو کنونس کرے کہ وہ اپنے فیصلے کو تبدیل کرے اور 15 فروری کا جو میچ ہے وہ انڈیا کے ساتھ ہو. کیونکہ اوبویسلی اس میں کمرشل اینگل بہت زیادہ ہے. صرف BCCI کا ہی نہیں یا پاکستان کا نہیں بلکہ تمام ممبر کنٹریز کا بڑا لاس ہوگا، ریونیو لاس ہوگا اگر یہ میچ نہیں ہوتا ہے. تو پاکستان کو کنونس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن پاکستان اپنے موقف پر ڈٹا ہوا ہے. جو پہلا موقف آیا تھا حکومت پاکستان کا، اس میں اس میچ کو بائیکاٹ کرنے کی کوئی وجہ نہیں بتائی تھی. لیکن جب شہباز شریف صاحب نے اس بات کو دہرایا کہ پاکستان انڈیا کے ساتھ میچ نہیں کھیلے گا، تو شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ بنگلہ دیش کے ساتھ کھڑا رہے گا. اور اس سے پہلے بھی PCB چیئرمین یہ موقف دے چکے ہیں محسن نقوی صاحب کہ پاکستان جو ہے وہ انڈیا کے ڈبل سٹینڈرڈز کو کال آؤٹ کرے گا. انڈیا کئی مرتبہ پاکستان سے بھی مس کمٹ کر چکا ہے، اور اس مرتبہ بھی جب بنگلہ دیش نے یہ کہا کہ ہم سیکیورٹی کنسرنز کی وجہ سے انڈیا میں نہیں کھیلیں گے تو بنگلہ دیش کو آؤٹ کر دیا گیا. اور دنیا کرکٹ میں اب یہ بات ہو رہی ہے کہ اگر یہی فیصلہ انڈیا کہتا کہ ہم نہیں کھیلیں گے بنگلہ دیش پہ سیکیورٹی کنسرنز کی وجہ سے، تو ICC کبھی ان کو ٹورنامنٹ سے آؤٹ نہیں کرتا. اس حوالے سے جو انگلش کرکٹرز ہیں، دیگر کرکٹرز ہیں، جس میں مائیکل اتھرٹن ہو، مارک بچر ہو، ناصر حسین ہو، وہ کیا کہہ رہے ہیں سنیے. In the future, if India اگر مستقبل میں بھارت کسی ٹورنامنٹ سے 1 مہینہ پہلے یہ کہہ دے کہ ہماری حکومت ہمیں فلاں ملک جا کر ورلڈ کپ کھیلنے کی اجازت نہیں دے رہی، تو کیا ICC اتنی ہی سختی دکھائے گا اور بھارت کو کہے گا کہ قوانین سب کے لیے ایک جیسے ہیں، آپ ٹورنامنٹ سے باہر ہیں؟ اصل میں سب فریق صرف ایک ہی بات پوچھ رہے ہیں، اور وہ ہے تمام ممالک کے ساتھ یکساں سلوک کے حوالے سے. آپ کو بنگلہ دیش کے ساتھ وہی رویہ رکھنا چاہیے جو آپ پاکستان اور بھارت کے ساتھ رکھتے ہیں. میں حیران ہوں کہ پاکستان نے بہت اچھا کیا ہے اور وہ یہ کام جاری رکھے ہوئے ہیں. ایک بار پھر
پاکستان بنگلہ دیش کے حق میں کھڑا ہے. کسی نہ کسی مرحلے پر کسی کو یہ کہنا ہوگا کہ بس اب سیاست بہت ہو چکی, ہمیں کرکٹ کی طرف واپس لوٹنا چاہیے. پاکستان نے بنیادی طور پر ایک زبردست چال چلی ہے. انہوں نے پاسا پلٹتے ہوئے کہا ہے کہ ٹھیک ہے, ہم بھی ٹورنامنٹ کا حصہ رہنا چاہتے ہیں, لیکن ہم بھارت کے خلاف نہیں کھیلیں گے, کیونکہ آپ نے بنگلہ دیش کے ساتھ جو کیا ہے اس کی وجہ سے, کیونکہ آپ کے پاس ہماری چیمپئنز ٹرافی جو کہ پاکستان اور دبئی میں ہونی چاہیے تھی, کھیلنے کا موقع تھا, مگر آپ نے بنگلہ دیش کو وہ رعایت فراہم نہیں کی جو دوسروں کو دی گئی. بھارت کے لیے یہ ایک تباہی ہے, یا یوں کہیں کہ آئی سی سی کے لیے یہ ایک بہت بڑی آفت ہے, کیونکہ مالی اعتبار سے اس میچ کی اہمیت اور حجم بہت زیادہ ہے. Well, for the ICC, it's a disaster because of the size financially of that fixture. اصل میں ہمیں بات چیمپئنز ٹرافی سے کچھ پیچھے جا کر دیکھنی چاہیے. بھارت پاکستان جانے پر تیار نہیں تھا, اس لیے اسے یہ اجازت دی گئی کہ وہ اپنے تمام میچز دبئی میں کھیلے. ماضی میں ایسی خاص اجازت کسی اور کو نہیں دی گئی تھی. جیسا کہ آپ نے دیکھا, بھارت نے پہلے بھی کچھ بین الاقوامی دوروں سے کنارہ کشی کی ہے. مثلاً وہ زمبابوے نہیں گیا, 1996 میں سری لنکا جانے سے بھی انکار کیا. پھر مستفیض الرحمان والا معاملہ سامنے آیا اور بنگلہ دیش نے کہا کہ ہم بھارت نہیں جا سکتے, تو انہوں نے بھی اسی طرح کے سلوک کا مطالبہ کیا جو بھارت کے ساتھ کیا گیا. فرق صرف یہ تھا کہ یہ مطالبہ ٹورنامنٹ سے بالکل پہلے کیا گیا, نہ کہ مہینوں پہلے. اس لیے آپ چیمپئنز ٹرافی سے بات شروع کریں, پھر مستفیض الرحمان کے حوالے سے کیے گئے فیصلے کو دیکھیں, اور اس کے بعد بنگلہ دیش اور پاکستان کے فیصلوں پر نظر ڈالیں, تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ فیصلے یوں ہی نہیں کیے گئے, بلکہ ان سب کے پیچھے ایک پورا پس منظر اور سیاق و سباق موجود تھا. جو ایکس کرکٹرز ہیں ان کا موقف آپ نے سنا. اب کیا جو مختلف بورڈز ہیں جو کہ خود انڈیا کی سیاست سے تنگ ہے, بی سی سی آئی کی سیاست سے تنگ ہے جو کرکٹ میں ہو رہی ہے, اس پر اپنی آواز اٹھائیں گے یا نہیں اٹھائیں گے, اور کیا پاکستان اپنا فیصلہ ریویو کر سکتا ہے, اس کو تبدیل کر سکتا ہے؟ ان پر اور دیگر معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسپورٹس اینڈ کرکٹ اینالسٹ ڈاکٹر نعمان نیاز. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ڈاکٹر صاحب, حکومت پاکستان نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ 15 فروری کا میچ جو انڈیا کے ساتھ ہے پاکستان کا, وہ نہیں کھیلیں گے, باقی جو 3 میچز ہیں وہ ہم کھیلیں گے. انٹرسٹنگلی میں سن رہا تھا, آپ نے شاید یہ بات کہی ہے کہ 90% چانس ہے کہ پاکستان یہ میچ کھیل لے. کیا آپ کو اطلاعات کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں, آپ کی اسسمنٹ ہے؟ ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ میں نے جو بات کی تھی نا وہ 2 زاویوں سے کی تھی. ایک تو انسائڈ رپورٹس آبویسلی میرے پاس ہیں جو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں, بٹ میں نے دوسرا جو آپ کو کہا تھا وہ پیورلی کمرشل ہے, اور اس وقت آئی سی سی ایون بی سی سی آئی بہت بیک فٹ پہ ہے, اینڈ دے آر بینگ کمپیلڈ ٹو ایکچولی ٹیک اسٹیپ بیک. اور اس کا ریزن یہ ہے کہ اٹ از آل اباؤٹ ڈیجیٹل پلیٹ فارم جو جیو ہاٹ اسٹار کے ہیں, جس پہ چیمپئنز ٹرافی 2025 میں 602 ملین لوگ آئے تھے, جو ٹریفک آئی تھی فار انڈیا پاکستان میچ, اور 206 ملین ویورشپ تھی فار اے براڈ کاسٹ ٹیلی ویژن کی, جو کہ ایک بورنگ میچ تھا. آپ کو یاد ہو تو یو اے میں ہوا تھا, 1 سائڈڈ تھا پاکستان انڈیا کا. تو اس کا جو 10 سیکنڈ سلاٹ ہے دیٹ واز سولڈ فار $45,000, اور اس کا بھی ایکسپیکٹڈ ہے کوئی $55,000 to $60,000. اور دوسرا شہزاد جو امپورٹنٹ چیز ہے, سنس 2017 چیمپئنز ٹرافی جب کمپیلنگ سرکمسٹانسز میں 2 ڈفرنٹ پول میں ٹیمیں تھیں, ان کو ایک میں کیا گیا تھا جسٹ آن دا ریکویسٹ آف دا براڈ کاسٹرز, اس سے لے کے ہمیشہ 10 to 20% 10 سیکنڈ سلاٹ کا ریٹ بڑھتا چلے جا رہا ہے, اور ویورشپ بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے. سو ایک تو یہ ریزن ہے کہ آپ کا $280 ملین سے $400 ملین کے قریب براڈ کاسٹر کا ایک اس میں میچ میں وہ لاس ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے. دس از جسٹ دا براڈ کاسٹر لاس, دا پیرنٹ براڈ کاسٹر لاس, اور ڈیجیٹل میڈیا پہ جو ہے وہ آپ لوز کریں گے another $4 to $8 ملین. تو ایک تو یہ, دوسرا فیوچر آف آئی سی سی ٹورنامنٹ جو کہ 60% 62% تک جو ہے وہ انڈیا پاکستان کا میچ ریونیو پرووائڈ کرتا ہے. تو اس کی وجہ سے آئی سی سی کا جو ٹورنامنٹ ہے وہ آگے فیوچر جو ہے وہ کافی ان کے پریشانی ہو جائے گی. اور پھر براڈ کاسٹرز وہ بھی غلط تھا کہ پاکستان سے مانگیں گے, وہ تو آئی سی سی کو کانٹریکٹڈ آئی سی سی کے ساتھ ہیں, وہ تو آئی سی سی ڈیمانڈ کریں گے اپنے لاسز کو if this match doesn't take place. اچھا, جب آپ کی ٹورنامنٹس میں اتنا بڑا ریونیو 62% کا سلائس آؤٹ ہو جائے گا, تو باقی بورڈز ڈیپینڈ ہی کرتے ہیں گرانٹس پہ, ان پہ بہت مسئلہ ہوگا. اب انٹرنل رپورٹس میری یہ ہیں کہ پہلے تو عمران خواجہ جو کہ ڈپٹی چیئر رہے ہوئے ہیں آئی سی سی کی in 2017, and he may well be the chairman of the ICC after Jay Shah, which will be 3 years or 6 years. اس کے بعد اس میں ان کو کہا گیا کہ بیک ڈور ڈپلومیسی کرو. is very well respected amongst the other boards. اور سری لنکن کرکٹ بورڈ نے رپورٹڈلی جو ہے وہ کانٹیکٹ کیا پاکستان کرکٹ بورڈ کو, ریکویسٹ کی.
جس پہ ابھی تک تو پاکستان کا سٹانس ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے منع کیا، جس پہ فورس میجور بھی الاؤ کرتا ہے، وہ بھی غلط پڑھتے رہے ہیں۔ MPA کا کلاس 12 جو ہے، یہ جو ممبرز پارٹیسپیشن اگریمنٹ کا، اس میں یہ لکھا ہوا ہے نیچرل کیٹاسٹروفیز ہیں، ٹیررزم ہے، وار ہے، یا اگر گورنمنٹ منع کر دے وہ بھی فورس میجور کے زمرے میں آتا ہے، اس کی نوانس آپ جیسے مرضی انٹرپریٹ کریں۔ تو ایک یہ بات ہوئی۔ دوسرا، پاکستان کرکٹ بورڈ نے کچھ شرائط رکھی ہیں، اور اس میں سب سے جو امپورٹنٹ شرط ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو بنگلہ دیش کو یہاں آپ ریپیٹریٹ کریں دا ٹورنامنٹ، اگر وہ نہیں ہو سکتا تو ان کو آپ کمپنسیٹ کریں، یہ جو آپ کے پارٹیسپیشن فی ہے اور اس طرح کی جو بھی لوازمات ہیں وہ ان کو دیے جائیں تاکہ ان کے ساتھ جو ہوا ہے اس کی کوئی کمپنسیشن ہو۔ نمبر 2 کہا گیا کہ پالیٹکس نہیں ہوگی کرکٹ میں، اور ICC شوڈ ایکٹ ایز نیوٹرل، اور کوئی لیننگ نہیں ہوگی، جو لارڈ وولف کی رپورٹ تھی 2012 وہ کہا انہوں نے کہ نہیں بھائی جان، اب وقت آ گیا کہ BCCI از آلسو ہیونگ ون ووٹ، وہ ٹھیک ہے مارکیٹ پلیس تو ان کی کمرشل پراپرٹی جو بھی ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ 600 ملین جو ICC کا اینول گرانٹس کے لیے شیئر ہوتا ہے، اس میں سے 38.5% لے کے جاتا ہے ہندوستان، یعنی کہ 230 ملین، اور پاکستان کو ملتا ہے 5.75 ملین، جو کہ کوئی 34 ملین ڈالرز بنتا ہے سال کا۔ تو اس میں یہ انہوں نے کیلکولیٹ کیا ہے کہ کمرشل اٹریکشن اور چیز ہے اور برانڈ ایکویٹی اور چیز ہے۔ اگر انڈیا پاکستان کا میچ 62% دیتا ہے تو آپ اس کو بڑھا کے 23.3% تک لے کے جائیں تاکہ پاکستان کو اینولی 140 ملین ڈالر ملے، یہ آپ کو صرف 34.5 ملین۔ اینڈ دین آف کورس دس بیکم سگنیفیکینٹ کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہوا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ پالیٹکس کو اگر ختم کرنا ہے تو بے شک نیوٹرل وینیو پہ وہ پاکستان انڈیا کی بائیلیٹرل سیریز ہو، اور ICC ٹیسٹ چیمپئن شپ پہ پاکستان انڈیا کے ٹیسٹ میچز ہوں۔ تو اب کی بھی خبر یہ ہے کہ وہ بیک فٹ پہ ہی ہیں ابھی بھی۔ ڈاکٹر صاحب تو اس میں یہ ساری بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا اسکائی اسپورٹس پہ جو انٹرویوز ہوئے، ناصر حسین کا، اس میں مائک اتھرٹن کا ویو آیا، مارک بچر کا آیا، وہ تو بڑے اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا پاکستان نے زبردست فیصلہ کیا، بیکاز somebody has to call out جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں انڈیا کے۔ انہوں نے کئی مثالیں دی، انہوں نے کہا کہ بیسکلی اگر اس وقت انڈیا یہ کہتا ہے کہ ہمیں نہیں کھیلنا بنگلہ دیش میں، تو کیا ICC اتنا ہی فرم پوزیشن لیتی کہ ٹھیک ہے آپ نے نہیں کھیلنا تو آپ کو ہم آؤٹ کر دیتے ہیں، ہم اسکاٹ لینڈ کو لے آتے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں آبویسلی یہ نہیں ہوتا۔ تو اب یہ پلیئرز جو ایکس پلیئرز ہیں وہ تو کال آؤٹ کر رہے ہیں، لیکن آبویسلی جو پلیئرز اس وقت کھیل رہے ہیں وہ کال آؤٹ نہیں کرتے بیکاز ان کو IPL کانٹریکٹ چاہیے۔ جو آسٹریلین اور انگلش کرکٹ بورڈ ہے، سب سے 2 بڑے بورڈ انڈیا کے بعد، وہ خاموش بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو بھی شاید یہ 5 میچز کی بائیلیٹرل سیریز کھیلنے سے فائدہ ہوتا ہے انڈیا کی۔ بٹ آپ کو لگتا ہے کہ ابھی ایک سلسلہ چل پڑا ہے اینڈ مور وائسز ول کم اسپیشلی فرام دا بورڈ سائڈ؟ دیکھیں، بہت ہی اچھا آپ کا یہ کوشچن ہے۔ نمبر 1، جو BCCI ہے نا، وہ شاداب اگرا نے تو ٹھیک کہا تھا نا کہ اپنا یہ ICC جو ہے وہ BCCI کا دبئی آفس ہے، لیکن BCCI کا بھی ایک مسئلہ ہے کہ وہ تو ایک BJP کی پارٹی ونگ بن چکا ہوا ہے نا۔ تو اب ہوتا کیا ہے کہ آپ نے بڑا صحیح کہا کہ IPL ہے، 9.6 بلین ڈالرز کا وہ برانڈ ہے، اس میں اٹریکشن ہے۔ دوسرا، سسٹین نہیں کر سکتا انگلینڈ اور آسٹریلیا کرکٹنگ، جس طرح پاکستان لوور ٹیبل پہ 7ویں نمبر پہ ہے، بٹ برانڈ ایکویٹی بھی بہت اونچا ہے۔ اسی طرح جو انگلینڈ اور آسٹریلیا ہے، یہ جو پاکستان اور انڈیا کے میچ کا $45,000 10 سیکنڈز کا ہوتا ہے، ان کا $25,000 ہوتا ہے۔ سو ان کی برانڈ ایکویٹی اتنی بڑی نہیں ہے، وہ کرکٹنگ نیشنز بہت بڑے ہیں، تو وہ سارا ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، سارا جو ریونیو آتا ہے تو اس پہ۔ اب وہ جو آپ نے بات کی نا، یہ انفیکشس ہو جائے گا نا، کیونکہ اگر پاکستان نہیں کھیلے گا تو انڈائریکٹ ہٹ ان کو بھی چلی گئی نا۔ اینول گرانٹ اگر ICC کی کم ہوگی تو ان کا شیئر کم ہوگا، ان کے سروائیول کے مسائل آئیں گے۔ سو دس از انٹیگرل کہ یہ جو پاکستان نے اسٹیپ لیا ہے، یہ ناصر حسین اور مارک باؤچر نے بھی کہہ دیا، اور مارک بچر نے بھی کہہ دیا، اور پھر یہ جس نے ناصر کا، ایتھرٹن کا، تو اب یہ انفیکشس ہوتا جا رہا ہے، اینڈ دے آر وائسز، یہ ایسے نہیں ہیں لوگ، دے آر کریڈیبل وائسز ان ورلڈ کرکٹ۔ تو دیٹ کلیئرلی شوز، بلکہ ناصر نے تو یہاں تک کہا کہ یہ پالیٹکس تھرو لیگ جو ہے ورلڈ وائڈ ہوتی جا رہی ہے، اور یہ پاکستان کے پلیئرز کو جب آپ اپرچونٹی نہیں دیتے تو انہوں نے کہا کہ بڑا کریڈٹ ہے کہ پاکستان یہاں تک بھی اپنی کرکٹ کو لے کے چل رہا ہے۔ سو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آئی ایم پریٹی شیور انڈیا پاکستان کے میچ ہونے کا بہت چانس ہے، انلیس انٹل آپ کنسیڈ نہ کرنا چاہیں فار یور جو پولیٹیکل تھنگز ہیں، جو کہ آپ اور میں تو نہیں جانتے ہوں گے نا۔ اب گورنمنٹ
बहुत होता है उनके पास, वो दे आर प्रिवी टू मच मोर इंफॉर्मेशन। तो आई एम वेरी श्योर कि सही ये सर, सेटलमेंट आईसीसी लॉस पे बात करते हैं डॉक्टर साहब कि क्योंकि कहा जाए लेट्स सपोज, एक तो आपका ये एंगल है ना कि शायद कमर्शियल इंटरेस्ट की वजह से ये मैच हो जाए, लेकिन लेट्स सपोज अगर नहीं होता तो आईसीसी पाकिस्तान को कैसे पेनलाइज कर सकता है, इस पर बड़ी बहस चल रही है। एक तो ऑब्वियसली ये है कि जो मेंबर कंट्रीज हैं उनको सब ये ग्लोबल टूर्नामेंट्स खेलने हैं अगर वो क्वालिफाई करते हैं, और वो ये भी कहता है कि तमाम मैचेस खेलने हैं। लेकिन जैसे भी आपने जिक्र किया कुछ एक्सेप्शंस हैं, फोर्स मेजोर, यानी कि अगर हुकूमत मना कर दे उस मुल्क की कि हम नहीं टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे तो फिर आप नहीं लेंगे। लेकिन फिर एक आर्गुमेंट ये दिया जाता है कि मोहसिन नकवी साहब जो कि इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो चेयरमैन पीसीबी भी हैं, तो क्या ये हमारे लिए एक कहा जा सकता है कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा उसको जस्टिफाई करना, क्योंकि शायद इसको आईसीसी या अगर ये कोई आर्बिट्रेशन में जाता है तो वो कहेंगे कि भाई हुकूमत और आईसीसी, हुकूमत और पीसीबी तो एक ही है यहाँ पर, तो आपका ये जवाब देना दुरुस्त नहीं है। ये तो फिर हुकूमत मना कर रही है यानी पीसीबी मना कर रही है, पीसीबी मना कर रही है यानी हुकूमत मना कर रही है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि इसके नुआंसेस तो जरूर होंगे। ये पहले जाएगा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में, माइकल बेलोफ के पास, केसी के पास, और आपका स्ट्रॉन्ग केस है इस बार। उसका मैं रीजन बताता हूँ। मोहसिन नकवी जो है वो फेडरल मिनिस्टर जरूर हैं, बट वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री नहीं है, और वो गवर्नमेंट का पार्ट है, वो गवर्नमेंट नहीं है। सो जो फेडरेशन को हेड करता है, एग्जीक्यूटिव डिसीजन उसका होता है, और वो विद ऑब्वियसली उनके काउंसिल्स के साथ होता है। तो एक तो ये आर्गुमेंट थोड़ा सा वीक बनता है। सेकेंडली कि आईसीसी को तो ऑल थ्रू आउट पता था कि मोहसिन नकवी जो हैं वो फेडरल मिनिस्टर हैं, और जो इनका आईसीसी कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लिखा हुआ है कि पॉलिटिकल इंटरवेंशन या पॉलिटिक्स के साथ जो है रेलेवेंस जो है वो डिस्करेज की जाए, और जो लोग आए गवर्न करने क्रिकेट, वो इंडिपेंडेंट हो ऑफ पॉलिटिक्स, तो तब कर लेते। अब क्यों उनको याद आया, नंबर वन। और दूसरी जो आपने बात की पेनल्टीज की, वो मैं मानता हूँ कि जो मेंबर्स प्लेइंग पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट है, एमपीए, उसका 5.76 क्लॉज कहता है कि आपने हर मैच खेलना है। पर ये जो 12 है, उसमें पहले तो वो नेचुरल कैटास्ट्रोफी था ना, कि आपकी वॉर हो गई, टेररिज्म हो गया, नेचुरल चीजें हो गई, तो उसपे होगा। बट इंडिया, क्योंकि उनकी सब्जेक्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन पे पाकिस्तान को डिनाई करता रहा फॉर 14 ईयर्स, तो उस पे ये क्लॉज डाला गया था कि गवर्नमेंट को विल बी, इसको लूप इन किया जाएगा एज फोर्स मेजॉर। अच्छा, अब जो आप बात करें, मैं क्विकली बता देता हूँ आपको। जो आईसीसी का कॉन्स्टिट्यूशन है उसका क्लॉज 2.9 2.10 जो है, वो कहता है कि आईसीसी ने प्रिजर्व करना है इकोनॉमिक जो उनका आउटले है उसको, जो आईसीसी टूर्नामेंट्स के थ्रू आता है। और फिर मेंबर्स के लिए ऑब्लिगेशन है, क्लॉज 11.2 है कि आपने ऑब्लिगेशंस पूरी करनी और कंप्लाई करना आईसीसी को। फिर आईसीसी के पास फाइनेंशियल पेनल्टीज के लिए जो एक क्लॉज है, दैट इज 2.1 2.2, जिसपे वो आप पे फाइनेंशियल पेनल्टीज लगा सकता है अप टू 20 मिलियन टू 40 मिलियन फॉर नॉन पार्टिसिपेशन इन अ मैच, लेकिन डिस्टर्ब करने के लिए। लेकिन वो इन पैराडाइम्स में तो मैटर ही नहीं करता जब हुकूमत इन्वॉल्व हो जाती है, क्योंकि आपके कॉज ज्यादा बड़ा है इन पेनल्टीज से। और फिर उसका एक 4.1 है जिसपे वो कह सकता है कि फ्यूचर टूर्नामेंट्स में सस्पेंशन होगी, या जो है आपके इंटरनेशनल स्टेटस को हम सस्पेंड कर रहे हैं, फुल मेंबर स्टेटस को। लेकिन अभी आपने बात की, वो तो कोर्जन होगी, क्योंकि आईसीसी का मैंडेट नहीं है कि वो किसी इंडिपेंडेंट गवर्निंग बोर्ड को ये कहे कि अपने प्लेयर्स नहीं भेजने, एनओसी नहीं देने। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नुमान नियाज़ साहब हमारे साथ मौजूद थे और तफसील से मौक़िफ़ बयान कर रहे थे इस पूरे मामले पर। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।